बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की। मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी बताया था। अब खबर ये आ रही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो HB लेवल है वो ड्रॉप हुआ, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ। उनके लिए दुआए सेहत की अपील भी की गई थी। उनकी जमात के उनके साथ लंदन में मौजूद लोगों की जानिब से, पार्टी चलाने वालों की जानिब से, कि उनकी तबीयत नासाज है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद उनके कुछ टेस्ट्स वगैरह परफॉर्म किए गए हैं जिनका रिजल्ट आया है। कुछ टेस्ट्स का रिजल्ट आना बाकी है। इब्तदाई रिजल्ट जो है उसमें उनका HB लेवल ड्रॉप था, तो उसके बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की अस्पताल से तस्वीर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जमात के चाहने वाले उनसे इजहार मोहब्बत, इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले साल जुलाई में, 2025 के जुलाई में हॉस्पिटलाइज हुए थे कई दिन के लिए। तब भी उनका HB लेवल खासा ड्रॉप हुआ था। अब की बार एक बार फिर ये HB लेवल ड्रॉप्ड आया है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उनको संभालने की उनकी जमात की जानिब से जो कोशिशें हैं वो सोशल मीडिया पर चाहने वालों के साथ शेयर भी की जा रही हैं। आई कीप यू पोस्टेड इस हवाले से। जब जुलाई में अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ ये पूरा एपिसोड हुआ था, तो उनकी जमात से, लंदन से मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब से, खुद अल्ताफ़ हुसैन साहब से मैंने ये कभी बताया नहीं, तो उनसे एक से ज़ायद बार फ़ोन पर बात हुई। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद फ़ोन किया, और मैंने तब ये तमाम अपडेट्स अलग न्यूज़ पर और अपने चैनल पर भी आपके सामने रखे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बात बहुत कम की जाती है, लेकिन आपने मेरी सेहत के हवाले से अपडेट किया। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुझे शुक्रिया करने के लिए फ़ोन भी किया था। मुझे उनकी सियासत के बहुत से पहलुओं से इख्तिलाफ है, लेकिन मैं हर बार आपसे एक बात कहता हूँ कि शहरी सिंध की जो सियासी हकीकतें हैं उनमें अल्ताफ़ हुसैन एक वक्त में शायद सबसे बड़ी सियासी हकीकत, सबसे लंबे अरसे के लिए रहे, और अब भी वो बहुत बड़ी सियासी हकीकत हैं। अब अगर सबसे बड़ी सियासी हकीकत की बात की जाए तो ये डिबेटेबल हो जाएगा, लेकिन आप MQM पाकिस्तान के सारे धड़े मिला लें, आप मुस्तफ़ा कमाल को डाल लें, फारूक सत्तार साहब को डाल लें, आप खालिद बकूल सिद्दीकी साहब को डाल लें, मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ अनीस कायम खानी साहब को भी डाल लें, सबको डाल के आप इन सब की जो इम्पोर्टेंस है वो यकजा कर लें, और अल्ताफ़ हुसैन साहब की अपनी इम्पोर्टेंस यकजा कर लें, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब इन तमाम से, ये जो मुश्तरक तौर पर हैं, इनसे बड़ी चीज़ हैं। ज़ाहिर है कि इस बात का अंदाज़ा इन सबको खुद भी है, और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से जिस तरह का इख्तिलाफ़ करते हैं उसमें वो उन्हें मुग़ल्लज़ात से भी नवाजते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत से इख्तिलाफ़ हमें भी है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं उनमें, और कराची में, शहरी सिंध में, उनमें सब का अपना अपना खराबियों में हिस्सा है। इन लोगों का भी हिस्सा है, PTI का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है, क्योंकि PTI का मामला वैसे भी कम अरसे का है। इस्टेब्लिशमेंट का मैंने आपसे अर्ज़ किया बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी इसमें हिस्सा है। लेकिन जब बीमार है कोई तो उसकी सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फवाद चौधरी और हमदुल्ला मुहिब साहब, हमदुल्ला मुहिब कह रहा हूँ मैं, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, हमदुल्ला मुहिब तो एक बहुत ही घटिया किरदार है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब की जो लड़ाई हुई, इस पर मैं ज़रा सा बाद में बात करूँगा। शहबाज शरीफ साहब और सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई, तवील मुलाकात, 1 घंटे तवील, इसलिए कि इन लोगों के दरमियान जिस तरह का ताल्लुक़ है उसमें ये घंटा भी तवील है। तो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अमन व अमान पर तहफ़्फ़ुज़ात सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म के सामने रखे, और मुलाकात में जो खैबर पख्तूनख्वा में वाजिबात के मामलात हैं तो वो भी उन्होंने कहा, और तीरा की ताज़ा सूरत हाल ज़ेर बहस आई। वज़ीर आज़म के साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, अमीर मकाम साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब के हवाले से बात हुई कि उनको कुछ चीज़ें असाइन की जाएंगी। सुहेल आफरीदी के साथ मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे, और वज़ीर आज़म ने यह कहा कि वफाकी और सूबाई ताउन लाजमी है, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा, सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे मजबूत करे, ये वज़ीर आज़म ने बात की, और अमन व अमान सूबाई हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा।
صحت اور تعلیم کے شعبوں میں عوامی فلاح کے اقدامات تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب باہر آئے اور ان سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ آپ کی بہنوں کی ملاقات کروائی جائے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ نہیں، اس حوالے سے کوئی ملاقات نہیں کروائی، میں نے بات نہیں کی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی؟ تو وہ ایک بار پہلے بھی بتا چکے کہ میں نے بات کی تھی، وزیر اعظم نے کہا تھا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور یہ تو خود نون لیگ کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرنے والے بہت سے صحافی بھی کہتے ہیں بار بار کہ معاملات کہیں اور سے چل رہے ہیں، یہ اجازت کے معاملات، ملاقات ہونے نہ ہونے کے معاملات یہ کہیں اور سے چل رہے ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں کچھ خاص کر نہیں رہی، کر نہیں سکتی۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کو جب اسپتال لے جایا گیا اور وہاں جس طرح سے چیزیں مینج کی گئیں، اور لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں، نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے آپریشن تھیٹر میں، یہ بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کہیں سے بھی کوئی بھی ڈیٹیلز نہیں آئیں سوائے پمس کے ایک پریس ریلیز کے۔ تو وہ پریس ریلیز جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کہ عمران خان صاحب آئے، ان سے پوچھ کے علاج کر دیا گیا اور ابھی علاج جاری ہے، یہ بتایا گیا پمس کی جانب سے۔ عمران خان صاحب خود کیا کہتے ہیں، ان کی فیملی، ان کے معالج وغیرہ، اس سلسلے میں تمام معلومات دبا دی گئی ہیں، تو ایکسس ہی نہیں ہے عمران خان صاحب تک۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے یہ جو بات کی کہ میں نے وزیر اعظم سے بات نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ ملاقات اس لیے بہت اہم ہے کہ تعلقات بہت خراب ہیں، مرکز کے، صوبے کے، اسٹیبلشمنٹ کے، صوبے کے، اور یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں بات چیت سے۔ یہ ایک آغاز ہے، اس میں مسکراہٹیں نظر آئی ہیں ملاقات کی تصویر میں، ویڈیو میں، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے تو چیزیں کچھ اور بہتر ہو سکتی ہیں۔ ٹیمپریچر شاید کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ٹیمپریچر اصل میں کہیں اور سے کم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ذرا رکاوٹیں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اب آ جائیے کہ حافظ حمداللہ صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کے درمیان کیا ہوا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً ہم نیوز کا پروگرام تھا، اور وہاں پر شوکت یوسفزئی صاحب بھی موجود تھے، شاہد رند صاحب بلوچستان کی حکومت کے ترجمان بھی موجود تھے، اور غالباً بیرسٹر دانیال بھی موجود تھے۔ اس گفتگو میں حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ آج لاہور میں پاکستان آسٹریلیا کا کرکٹ میچ ہے، ہزاروں لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میری قسمت میں لاشیں کیوں ہیں؟ کیا میری قسمت میں صرف قبرستانوں کو آباد کرنا لکھا ہے؟ کرکٹ تو چھوڑیں، بسنت منائی جا رہی ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اچھا، آپ ایسے دیکھیں نا کہ جو آپٹکس ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں۔ گل پلازا چل رہا ہے، اس کے بعد ایک ذرا جھومتے ہوئے ویڈیو آئی میئر کراچی صاحب کی، کچھ لوگوں نے کہا پرانی تھی، لیکن وہ وائرل ہوئی۔ پھر جنید صفدر کی ولیمے کی ویڈیو آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی جگہوں پر اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں نا بہت بڑی ٹریجڈی کے بعد بہت زیادہ دانت نکلتے حکمرانوں کے دیکھیں، یہ ہمیں نظر آیا ہے۔ اب جو تیرہ میں ہے سچویشن، اس سچویشن میں جو بلوچستان میں 12 شہروں میں حملے ہوئے، اس سچویشن میں میچ ہو رہا ہے۔ اچھا، میچ پہلے سے شیڈیولڈ ہے، لیکن بسنت ہو رہی ہے، جس طرح کا مریم نواز کی حکومت کی جانب سے، باقی لوگوں کی جانب سے عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ خیبر پختونخوا سے جب بات کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں دیکھو یہ ہو رہا ہے ملک میں، تم لوگ بس یہی کرتے رہتے ہو، یہ کرتے ہیں آپ۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ مر رہے ہیں تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ سوال نہیں ہو سکتا؟ حافظ حمداللہ صاحب نے یہ سوال کیا تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے انہیں جواب دیا کہ اگر قبائل آپس میں لڑ رہے تو پنجابی اس میں کیا کریں؟ عجیب احمقانہ بات ہے، اپنی 2 ٹکے کی سیاست کے لیے پنجابیوں کو تانا دینا ہے، یہ انہوں نے حافظ حمداللہ صاحب کے اس کلپ کے اوپر لکھا۔ حافظ حمداللہ صاحب نے ان کو کہا آپ بند کمروں میں بیٹھے طاقتوروں کے ملازم ہیں۔ فواد چودھری صاحب پہ یہ پہلے بھی الزام لگائے اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے لگائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بند کمروں میں بیٹھے طاقتوروں کے ملازم ہیں، انہی کے حکم پر آپ نے عمران خان کے پیٹ میں چھرا گھونپا، اس روش کے ساتھ آپ بلوچستان اور خیبر کے مظلوم عوام کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ تو فواد چودھری صاحب سے کچھ صحافیوں نے بھی سوال کیا کہ یہ قبائل کی لڑائی ہے جو تیرہ میں بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جو پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، کیا یہ قبائل کی لڑائی ہے؟
تو فہد صاحب آگے کہنے لگے جی بالکل، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی تباہی کی اصل وجہ قبائل کی لڑائی ہے۔ افغانستان اور افغانستان میں منقسم قبائل طویل عرصے سے برسر پیکار ہیں، اس میں بین الاقوامی سیاست کی آمیزش بھی ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں اور پنجابیوں کو اس لڑائی میں مورد الزام ٹھہرانا انتہا احمقانہ حرکت ہے۔ دہشت گردی کا جینیسس قبائلی لڑائی ہے، پھر اس میں فرقہ وارانہ اور انڈین دخل اندازی شامل ہوتی ہے۔ اس کا حل عمران خان حکومت کے دور میں جرگے کے ذریعے معاملات حل کرنے کی پالیسی ہے، صرف طاقت کے استعمال سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ فواد صاحب کی کچھ بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ ہم سب کے سب ایک غلطی کرتے ہیں۔ ہم جب وجوہات ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں تو ہم جان بوجھ کر نا ایک کام کرتے ہیں، یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے، ادھر نہیں جاتے، ان کی پالیسیز پہ بات نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ اور ان کی پالیسیز میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جو سرحد پہ کھڑا سپاہی ہے، جو ناکے پہ چیک پوسٹ پہ کھڑا سپاہی ہے، جو گن لے کر فٹ سولجر گراؤنڈ میں موجود ہے، آفیسر بھی، وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو پالیسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اوور دا ایئرز بہت خراب رہی ہے، اور ہم نے طالبان کو باقاعدہ طور پر گڈ طالبان بیڈ طالبان میں بانٹا ہے۔ ہمارے ہاں اسٹریٹجک ایسٹس کہلاتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کو فورتھ شیڈیول میں ریاست خود ڈالتی ہے، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر کیا ہمیں نہیں پتا کہ بات چیت بھی کی جاتی ہے، تعلقات بھی رکھے جاتے ہیں، ان سے ساتھ مل کے چیزیں بھی چلائی جاتی ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ کے معاملے کی بات کر لیتے ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ نے کی والدہ نے، شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اٹس ناؤ 11 days since ایمان حاضر مزاری اینڈ ہادی، پھر انہوں نے دونوں کو ٹیگ کیا، violent arrest to prevent them from going court. Today the family went to seek a visit but we were denied. We have not seen or heard from them at all. They are being denied basic prisoner rights of visit and phone call. اچھا، یہ انہوں نے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، 11 دن ہو گئے، کس حال میں ہے پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو اور شہباز شریف صاحب کو ٹیگ کر کے ان سے بات کی اور کہا اسپیچلیس انفارگیویبل ٹو سی مدر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ آسکنگ آر مائی چلڈرن الائیو، کیا میرے بچے زندہ ہیں؟ ویئر آر دے، کہاں ہیں؟ شیورلی سی ایم شہباز شریف آفیشیل ڈی جی ایس پی آر ان کو ٹیگ کیا، cruelty has its limits، ظلم کی حد ہوتی ہے۔ How does it help to deny rights enshrined in jail manual? Are you scared they will reveal torture؟ ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ اس کی کہانی بتا دیں گے، کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے؟ یہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، شیریں مزاری صاحبہ نے سوال کیا ہے۔ بات بڑی ہے، جواب آنا چاہیے، اور کسی بھی شہری کا، یہ تو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے دو بڑے نام ہیں، کسی بھی شہری کا جو آئینی حق ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل سائیڈ اس کی کیا ہے، پہلے بھی دیکھا جاتا تھا، اب بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو غلط ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں کہ ہم اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے، اودے نال ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن غلط ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے۔ آخری چیز، حافظ سعد رضوی اور انس رضوی، ان کی بازیابی کے لیے لاہور میں ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب درخواست پر سماعت سے انہوں نے معذرت کر لی۔ عدالت نے کیس دوسرے بینچ کے روبرو لگانے کی سفارش کر کے واپس کیس بھجوا دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کو۔ یہ درخواست ایک خاتون سروت بی بی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ سوراب برکت کا معاملہ، جج صاحبان نے سننے سے معذرت کی، لٹکا رہا، چلتا رہا، پھر بالآخر ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی۔ ایمان مزاری کا معاملہ، ہادی علی چٹھا کا معاملہ، پھر اس کے بعد سعد رضوی کا معاملہ، انس رضوی کا معاملہ، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے افراد ہیں ان کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں ہیں وہاں کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ اصل فیصلہ لے کر آئیے، جو آپ کو ملٹری عدالت سے سزا ہوئی ہے اس کا اصل فیصلہ لے کر آئیے، اس کے خلاف آپ کی اپیل سن لیں گے۔ اب ان کو ملا ہی نہیں ہے، فوجی عدالتوں سے ان کو فیصلہ مختصر تفصیلی کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اب عدالت کہہ رہی ہے وہ لائیں گے تو ہم سنیں گے، عدالت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو فوجی عدالت نے کیا وہ ٹھیک اگر نہیں ہے
تو جو بیچارہ متاثرہ فریق ہے جس کی اپیل لگنی ہے وہ کیا کرے؟ نظام انصاف کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، اور یہ معاملہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے لوگ ہوں، یہاں حافظ سعد رضوی، انس رضوی ہوں، یا اسی طرح کے دیگر معاملات ہوں، عدالتوں میں جب معاملات لٹکائے جاتے ہیں تو لوگوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اور یہ انصاف دینے والے محکمے کی جانب سے بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔